हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था पावरलेस, जो कि लिखा है लॉरेन रॉबर्ट्स ने, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 21। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरन। दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूम रही है। हरा और स्याह रंग एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। अचानक इस घूमने की वजह से घबरा कर फिर अचानक वापस मजबूत बाजुओं में खींच लिए जाती हूँ। मसालों की हल्की सी खुशबू और गहरी हंसी की आवाज़ मेरे ऊपर छा जाती है। सॉरी, मुझे लगा तुम तैयार थी, किट मुस्कुराकर कहता है। उसकी सब्ज आंखें मुझे उनमें देखने पर मजबूर करती हैं। एक बेहतर डांसर जरूर होता, मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहती हूँ। मेरी निगाह उसकी आंखों से हटकर कमरे में घूमती है। ये बॉलरूम कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसकी खिड़कियाँ, पिलर्स और खूबसूरत नक्श। मैं इस जगह का शानदार साइज और शान शौकत देखकर हैरान हूँ। यहाँ के लोग इस माहौल में पूरी तरह से घुले मिले लगते हैं। सब मर्द अच्छी तरह से तैयार, नफीस और शानदार। मर्द गहरी स्याह पोशाक में और औरतें हर शेड के हरे रंग में लिपटी हुई हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। जब मैंने अदीना से कहा था कि मुझे हरा नहीं बल्कि एक चांदी रंग का ड्रेस पहनना है, तो वो पहली मर्तबा बिल्कुल खामोश रह गई। मुझे अलग दिखना था, लोगों के सिल्वर सेवियर की तरह। और क्योंकि कोई रूल नहीं था कि औरतें हर हालत में हरा पहने, इसलिए चांदी पहनने का खतरा सिर्फ इतना था कि अगर डांस फ्लोर पर गिर गई तो सबका ध्यान मुझ पर और ज्यादा आ जाता। इतनी सारी आंखें, इतने सारे लोग जो मुझे देख रहे थे जब मैं सीढ़ियां उतर रही थी। हर निगाह मेरे जिस्म को देखते हुए मेरे स्लिट वाले ड्रेस और नीचे छुपे डैगर पर फिसलती। आज भी मुझे देखा जा रहा है। मुझे देखने वालों की निगाहें मुख्तलिफ थीं, कुछ शौक से, कुछ तजस्सुस से और कुछ शक की नज़र से। मुझे यकीन नहीं कि मैं इन लोगों के वोट्स जीत पाऊंगी आज रात, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं खुद को भूलना मुश्किल बना रही हूँ। मैं किट की तरफ देखती हूँ। उसके ब्लॉन्ड बाल उसके काले सूट के खिलाफ और भी रोशन लग रहे हैं। सूट उसकी बॉडी के साथ चिपका हुआ है। वो खूबसूरत लगता है, दिलकश, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो अपने बाप जैसा लगता है। क्या तुम कल के लिए तैयार हो? वो धीमी आवाज में कहता है, मुझे अब भी आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए। मेरी निगाह अपने आप उसकी तरफ उठती है। क्या मुझे तैयार होना चाहिए? वो लगभग हंस पड़ता है, मगर फिर कहता है, नहीं, तुम नहीं हो। और क्या तुम्हें लगता है ये इंसाफ है? मैं बिना सोचे कह बैठती हूँ, ये ट्रायल्स। गीत खत्म होता है और हमारा डांस भी। मुझे उसकी निगाह अपने चेहरे पर महसूस होती है। जब मैं दूसरी तरफ देखती हूँ, जैसे वो जवाब तलाश कर रहा हो। फिर वो सांस भरता है, क्यों ना मैं हमारे लिए कुछ पीने के लिए ले आऊं? मैं पलक झपकती हूँ। वह सवाल से बच गया, लेकिन मैं सिर्फ सर हिलाकर हाँ कर देती हूँ। उसकी नज़र डांस फ्लोर पर घूमती है, जहाँ मर्द हमारी तरफ देख रहे हैं। और शायद मुझे तुम्हें सबके साथ शेयर करना होगा, कम से कम कुछ डांसेस के लिए। वो मुस्कुराता है, फिर हल्का सा झुककर चल पड़ता है। जब फ्यूचर किंग पीठ घुमाता है, एक लंबा जवान मर्द मेरे सामने आ जाता है और अदब से झुककर बाव करता है। मैं मुस्कुराहट के साथ उसका डांस एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और मुझे तैयार होने का वक्त भी नहीं मिलता कि उसके बाजू मुझे घेर लेते हैं। मुझे थोड़ा सा फख्र महसूस होता है कि मैं उसके लंबे कदम के साथ तालमेल बिठा पा रही हूँ जब हम डांस फ्लोर पर घूमते हैं। जब एक नया वॉल्ट्स शुरू होता है, एक और पार्टनर मुझे अपने साथ खींच लेता है। मैं अचानक अपने आप को एक नए जवान के बाजू में फंसी हुई पाती हूँ, जिसके पेल ब्लू बाल उसके सर पर बड़ी सफाई से सेट किए हुए हैं। मुझे कभी अंदाजा नहीं होता कि तुम स्लम्स की मंडीन हो। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता, वो कहता है। उसकी नज़र मेरे जिस्म पर घूमती है। उसके हाथ मेरी कमर पर मजबूती से कसे हुए हैं, जैसे वो यकीनी बनाना चाहता हो कि मैं डांस फ्लोर पर फिसल कर गिर ना जाऊं। अगर ये लोगों की मर्जी ना होती, जिनके वोट्स मुझे चाहिए, तो मैं उस कमेंट का जवाब एक मुक्के से देती। उसकी आवाज़ पहले से कम है जब वो कहता है, तुम एक विजन हो। वो है ना? कुछ पल के लिए दिल रुक सा जाता है। मेरे कंधे के पीछे से आवाज़ इतनी सर्द है कि मैं लगभग कांप उठती हूँ। काई मेरे बाजू को हल्का सा छू कर मेरे इर्द गिर्द घूमता है, सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का जो अभी भी मुझे मजबूती से पकड़े हुए था, हैरान सा लग रहा था। अब मैं इसे ले जा रहा हूँ। काई सीधी बात करता है, पूरी तरह से जानता है कि डांस के दरमियान ऐसे बीच में आना कितना गलत है, लेकिन फिर भी वो प्रिंस है।
اگلا انفورسر، کاکی باسٹرڈ۔ اس لڑکے کا ہاتھ دھیرے دھیرے میری کمر سے چھوٹ جاتا ہے، اس کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر میرے اوپر پھرتی ہیں، پھر وہ کائی کو ہلکا سا باؤ کر کے ہٹ جاتا ہے۔ پرنس بالکل وقت ضائع نہیں کرتا، میں اس کی باہوں میں آ جاتی ہوں، جبکہ میوزیشنز ابھی اپنا سر ختم بھی نہیں کرتے۔ وہ مجھے اتنا اپنا سا لگتا ہے، ہماری جوڑی ایسے فٹ ہو جاتی ہے جیسے پزل کے پیسز اپنی جگہ پر لگ جائیں۔ مجھے اس کے ٹچ میں آرام محسوس نہیں کرنا چاہیے، میرے جسم سے تناؤ کم نہیں ہونا چاہیے جب وہ مجھے پکڑتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی، میں پاور لیس ہوں۔ اس کا ہاتھ سیدھا اور مضبوط میرے بیر بیک پر لگتا ہے، اس کی سخت انگلیاں میری گرم جلد کو چھو کر گزر رہی ہوتی ہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ تمہیں بچانے کی ضرورت تھی، کائی کہتا ہے، اور میں اس کے ہلکے سے مسکرانے کی جھلک پکڑتی ہوں اس سے پہلے کہ وہ مجھے گھماتا۔ اس مرتبہ میں تم سے سہمت ہوں، میں گہری سانس لے کر کہتی ہوں، مجھے یقین ہے ہم اور بھی چیزوں پر اتفاق کر سکتے ہیں۔ اوہ، واقعی؟ اور وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ وہ صحیح کہہ رہا تھا، کائی دھیمی آواز میں کہتا ہے، تم واقعی ایک ویژن ہو، اور مجھے یقین ہے اس پر ہم دونوں اتفاق کر سکتے ہیں۔ میں نکلتی ہوں، میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے، لیکن میں اسے نظر انداز کرتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا اس سے کیا کہوں۔ تو میں کہتی ہوں، اور وہ دوسری کون سی چیزیں ہیں جن پر ہم اتفاق کرتے ہیں؟ وہ ہلکے سے سوچنے والی آواز کرتا ہے جب اس کی نظر میرے چہرے پر پھر رہی ہوتی ہے۔ کیا تم مزے کر رہی ہو آج رات؟ میں چھپکتی ہوں، وہ سیدھا کہو، گرے۔ ٹھیک ہے، میں تیز سانس لے کر کہتی ہوں، زیادہ نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہے۔ پھر ہم دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بالز بہت بورنگ ہیں۔ میں ہنسی روک نہیں پاتی۔ اور اگر اصل وجہ تم ہو کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا، اگر ایسا ہوتا، وہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تو تم شاید اب تک میرے پاؤں کو چل چکی ہوتی، یا چھری نکال کر مجھے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی۔ مجھے آئیڈیاز مت دو، پرنس۔ وہ دھیمے سے ہنستا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں اپنا سوٹ خون سے خراب نہیں کرنا چاہوں گا۔ ہم ڈانس فلور پر گھومتے رہتے ہیں جبکہ میں اس بات کو نظر انداز کرتی ہوں کہ اس کا جسم کتنا قریب ہے، اور بھیڑ بھرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں جو ہنسی، میوزک اور گفتگو سے بھرپور ہے۔ میں اینڈی کو جیکس کے ساتھ ہنستے دیکھتی ہوں جب وہ دونوں ڈانس فلور پر لڑکھڑاتے ہیں، اور مجھے زیادہ دیر نہیں لگتی باقی کنٹیسٹنٹس کو بھیڑ میں ڈھونڈنے میں۔ جب میری نظر کٹ پر پڑتی ہے تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ پہلے ہی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کچھ لڑکیوں کے گروپ سے گھرا ہوا ہے جو اسے دیکھ کر مسکراتی جا رہی ہیں، لیکن اس کی نظر صرف مجھ پر اور کائی پر ہے جب ہم ڈانس کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کو روکنے کے لیے اور اپنی ڈیٹ چھیننے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے ہاتھوں میں دو ڈرنکس ہیں، ایک بالکل خالی اور دوسری آدھی بھری ہوئی۔ میں واپس اپنے پارٹنر کی طرف دیکھنے ہی والی تھی کہ میری نظر ایک سرونٹ پر ٹک جاتی ہے۔ لڑکے کے گھنے کرلی بال ہر قدم پر اس کے سر پر ہلتے ہیں جب وہ بھیڑ میں ایک ٹرے اٹھائے گزرتا ہے جو ببلنگ ڈرنک سے بھرا ہے۔ اس کی بھوری آنکھیں کمرے میں ادھر ادھر گھومتی جاتی ہیں جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ لوٹ کا لڑکا، لیدر والا لڑکا جس لڑکے سے میں نے چوری کی تھی، وہ لڑکا جس کے پاس نوٹ تھا جس میں میرے گھر کا ایڈریس تھا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ یہاں کیوں ہے؟ مجھے لگا تھا وہ ایک شاگرد ہے، نوکر نہیں۔ کیا وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے اس پیپر کے لیے جو میں نے اس سے چرایا تھا؟ میں اپنے خیالات سے نکل آتی ہوں جب کائی مجھے گھماتا ہے اور میری آنکھیں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں، بنا میری مرضی کے۔ غلطی۔ اس کے مڈ نائٹ بال اس کے ماتھے پر گرتے ہیں، میسی سلکی ویوز میں۔ اس کی دھندلی گرے آنکھیں میری آنکھوں سے ٹکراتی ہیں، جادو کر دینے والی۔ اس کی جو لائن ڈھیلی پڑتی ہے اور اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھل جاتے ہیں جب وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ڈمپلز دونوں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو دیکھ رہی ہو تمہیں پسند ہے، گرے؟ وہ چھیڑتا ہے، جانتے ہوئے کہ مجھے غصہ آئے گا۔ میں ہف کر کے اپنا چہرہ پھیر لیتی ہوں تاکہ اپنے گالوں کے سرخ ہونے کو چھپا سکوں۔ اس کے رف فنگرز میری پیٹھ سے گزرتے ہوئے میری تھوڑی کو اوپر اٹھاتے ہیں، مجھے واپس اس کی طرف لے آتے ہیں، اور کہتا ہے، ضرور، جاری رکھو، میں کبھی بھی وہ چانس ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا کہ تم مجھے دیکھو۔ کیوں؟ میں پوچھتی ہوں، ایسے انداز میں جو اتنا بے پرواہ نہیں جتنا لگتا ہے۔
اس کی مسکان شیطانی ہے، کیونکہ جب میوچل ہو تو ایڈمائر کرنے کا مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں لگ بھگ ہنس دیتی ہوں۔ اپنے آپ کو اتنا مت سمجھو پرنس، میں تمہارے اسٹوپڈ ڈمپل سے تمہیں ایڈمائر نہیں کر رہی، میں گھبراہٹ میں بول دیتی ہوں، ایسے دکھاتے ہوئے جس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں اصل میں بالکل وہی کر رہی تھی جو وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی مسکان اور گہری ہو جاتی ہے، اس کے گالوں کے ڈمپلز اور زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ جھوٹی، میں ایک پریشان سی آواز نکالتی ہوں جب میں اسے گھورتی ہوں، لیکن اسے یہ سیٹسفیکشن نہیں دیتی کہ میں اس کی تیزی سے چپتی ہوئی نظر اوائڈ کروں۔ ہم دھیمے سے دھن پر ڈانس کرتے رہتے ہیں، ہر حرکت دھیمی ہوتی جاتی ہے۔ جب کائی پوچھتا ہے تو اب اسکور کیا ہے؟ کیا؟ میں اپنی بھویں چڑھاتی ہوں اس اچانک ٹاپک بدلنے پر، حالانکہ اندر سے چین بھی ملتا ہے۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، کیا 3 دفعہ؟ شاید 4 دفعہ۔ اب اس کی نظر گہری ہوتی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا 4-1 ہے نا؟ میں ہنس پڑتی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے تمہاری مدد نہیں کی، میں نے تمہاری جان بچائی تھی، یاد ہے؟ یہ زیادہ پوائنٹس کے برابر ہونا چاہیے، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم اسکور رکھ رہے ہیں۔ فیئر انف، وہ ہلکا سا کندھے اچکاتا ہے۔ چلو پھر مان لیتے ہیں کہ اسکور 2-4 ہے، یہ کافی جنرس ہے۔ میری آنکھیں چمک اٹھتی ہیں۔ دیکھو ذرا، پرنس نے آخر مان ہی لیا کہ میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ ہنس پڑتا ہے، ہنسنے کی گونج اس کے سینے سے گونجتی ہے، اس کی آنکھوں کے کونے سلجھا جاتے ہیں۔ میں نے نہیں کہا تھا۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوتے کہ اچانک چیخنے کی آوازیں سب کچھ دبا دیتی ہیں۔ میں کچھ لمحوں کے لیے اسٹف ہو جاتی ہوں۔ ہوش میں تب آتی ہوں جب درد میرے بائیں بازو کو چیر دیتا ہے۔ تیز جھٹکا میری نظروں کو میرے خون سے بھرے فورارم کی طرف لے جاتا ہے۔ تھروئنگ نائف، اچانک میں زمین پر دھت سے گر جاتی ہوں۔ ایک مضبوط جسم میرے اوپر گر کر مجھے کور کرتا ہے۔ دھیرے سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ کائی ہے، جو اپنے جسم سے مجھے ڈیبرس اور اڑتی ہوئی چھریوں سے بچا رہا ہے۔ روم میں دھماکے پھوٹ جاتے ہیں، دھواں اور پتھر اڑنے لگتے ہیں، میرے کان بجنے لگتے ہیں، سب آوازیں دھیمی ہو جاتی ہیں اور پھر دھیرے دھیرے واپس تیز ہوتی ہیں۔ ہر چیخ میرے کانوں میں پھٹتی ہے۔ میں سن سکتی ہوں لوگوں کی دوڑ، ان کی خوفناک چیخیں، اور بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ مرد اور عورتیں ایگزٹس کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اس پاگل پن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کائی مجھے فرش سے اٹھاتا ہے، جھک کر میرا ہاتھ پکڑ کر دیوار کی طرف کھینچتا ہے، ہمیں کھلی جگہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ میں چیخ کر کہتی ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں چلاتی ہوں دھماکوں کی آواز اور چیخوں کی گونج کے اوپر، لیکن کائی مصروف ہے حکم دینے میں، گارڈز اور لوگوں کو بتاتا ہے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ہر انداز میں فیوچر انفورسر لگ رہا ہے۔ بال روم مکمل تباہی کا منظر ہے۔ دھماکوں سے اڑ کر ڈیبریز پریسٹین فلورز پر پھیل جاتے ہیں۔ تھروئنگ نائفز ہوا میں چمک رہی ہیں، جو ان چند افراد نے پھینکی جو کالے لیدر کے اسٹرپس پہنے ہوئے ہیں، جو صرف ان کے چہروں کے اوپر والا حصہ ڈھک رہے ہیں، امپیریلز کے ماسک کی نقل کرتے ہوئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کچھ لاشیں زمین پر بکھری ہوئی ہیں، کچھ خون میں بھیگی ہوئی، کچھ پتھر کے بڑے ٹکڑوں کے نیچے کچلی ہوئی جو دھماکوں سے گرائے گئے۔ جو ایلیٹس ابھی چند منٹ پہلے خوشی سے ڈانس کر رہے تھے، اب نقاب پوش افراد کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں۔ گارڈز ہر طرف سے رش کرتے ہیں، کچھ فلیشز، کچھ بلیزرز اور کچھ براؤنیز۔ کچھ شیلڈز نے بغیر دیر کیے پرپل فورس فیلڈز بنا لیے جو آس پاس کے لوگوں کو حملوں سے بچا رہے ہیں۔ ہتھیار ان کے چمکتے ڈوم سے ٹکرا کر بے اثر ہو جاتے ہیں۔ فوراً کائی نے شیلڈز کی ایبلٹی اپنا لی اور اپنا فورس فیلڈ ہمارے آس پاس بنا دیا۔ سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، فکر کے آثار ہیں۔ تم کتنے بری طرح سے زخمی ہو؟ وہ میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن میں پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹکرا جاتی ہوں۔ درد میرے بازو میں بجلی کی طرح پھیلتا ہے، لیکن میں دانتوں کو بھیج کر برداشت کرتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے تمہیں سیف روم تک بھیجنا ہے۔ گارڈز تمہیں لے جائیں گے۔ کائی میں نہیں جا رہی۔ وہ مجھے دیوار کے ساتھ دبا لیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے میرا سر کیچ کر دیتا ہے۔ اس کی آنکھیں دیوانگی سے بھری ہیں، جیسے دھواں جلتے آگ کے اندر سے اٹھ رہا ہو۔ تو یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر یہاں سے لے نہیں جاؤں گا۔ کیا تم یہی چاہتی ہو؟ مجھے پتا ہے کہ وہ واقعی ایسا ہی کرے گا۔ کائی خالی دھمکی نہیں دیتا۔ میں اس کے کندھے کے اوپر سے دیکھ کر ان چند ماسک پہنے افراد کو نوٹ کرتی ہوں جو نکلنے اور لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تیار نہیں لگتے، ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں، پاورز کے بجائے،
اور کم اثر ڈال رہے ہیں ان ایبیلیٹیز پر جو ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ میں اس تباہی کو دیکھ کر حیران ہوتی ہوں۔ دماغ گھوم رہا ہے۔ اگنائٹس کہاں ہیں جو دھماکے کر رہے تھے؟ میری آنکھیں ہال میں گھومتی ہیں، کچھ پر رک جاتی ہیں۔ میری آنکھیں ہال میں گھومتی ہیں اور ایک چیز پر رک جاتی ہے، گول شیشے کی ایک چیز جو ڈارک لکوڈ سے بھرا ہوا تھا، ایک نقاب پوش شخص کے ہاتھ میں تھا۔ ہوم میڈ بامز۔ تب سمجھ آتا ہے وہ پاورز اس لیے نہیں استعمال کر رہے کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ آرڈنریز ہیں۔ مجھے مدد کرنے دو، میں سانس بھر کر کہتی ہوں، آنکھوں سے منت کرتی ہوں۔ مجھے قریب جانا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ نہیں، میں خود کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ وہ ہنستا ہے۔ پھر ثابت کرو، سیف روم میں جاؤ، ابھی، مجبور کرو۔ میں دانتوں کو بھیج کر اس کے چہروں پر گھورتی ہوں۔ غلط بات کہہ دی۔ وہ نگاہ ہٹا کر سر ہلا دیتا ہے۔ تم بہت ضدی ہو، گرے۔ اور پھر دنیا الٹ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میرے گھٹنوں کے نیچے ہیں اور میری اپر باڈی اس کے کندھے کے اوپر لٹک رہی ہے۔ میں اس کے ہولڈ میں پھنستی ہوں، تیش میں جھولتی ہوں، لیکن اس کی پکڑ سخت ہے۔ مجھے لگتا ہے میں ایک چھوٹی بچی ہوں جو ٹینٹرم کر رہی ہوں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے نیچے اتارو۔ میرا لہجہ دھیما اور تکلیف دہ موت کا وعدہ کرتا ہے، لیکن وہ پھر بھی انجان بنتا ہے۔ اگر تمہیں حکم ماننا آتا تو مجھے تمہیں ریگ ڈال کی طرح اٹھانا نہ پڑتا، کائی ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے۔ میں اپنے ڈیگر کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوں، غصے سے لپکتی ہوں۔ کائی، میں لٹرلی تمہیں اسٹیپ کر دوں گی بیک پر۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اسٹیپ وونڈ مجھے روک سکتا ہے تو تم میری ایبیلیٹیز کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہو، ڈارلنگ۔ سلور بال میری آنکھوں کے سامنے لٹک رہے ہیں۔ میں رک جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ باقی ماسکڈ افراد ببل فورس فیلڈ کے باہر اسٹرگل کر رہے ہیں، اور پھر میری نگاہ ایک پر ٹک جاتی ہے، گھنے کالے کرلز والا۔ وہ، اس کا ماسک اس کے چہرے سے چپکا ہوا ہے جیسے دوسری سکن ہو۔ جب اس کی نگاہ مجھ سے ملتی ہے، میں دھیمی سانس لیتی ہوں۔ وہ رک جاتا ہے، مجھے دیکھتے ہوئے جیسے میں اسے دیکھ رہی ہوں۔ وہ انہی میں سے ہے اور مجھے پہچان گیا ہے۔ وہ نوٹ، وہ جگہ جہاں ملاقات ہونی تھی، وہ لیدر، ہاں واقعی سب کے سب لیدر کی ویسٹ اور ماسک میں لپٹے ہوئے ہیں۔ آرمر، وہ ان کے لیے آرمر بنا رہا تھا۔ اچانک ہم ایک دائرے میں امپیریلز گارڈ کے پاس کھڑے ہیں جو کسی چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش میں۔ کائی بھیڑ کو چیر کر آگے بڑھتا ہے اور میری نگاہ کٹ پر جا پڑتی ہے جو گارڈ سے لڑ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا اسے یہاں سے نکال دو۔ کائی کی آواز گہری، خطرناک ہے۔ سر وہ نہیں، ایک امپیریل شروع کرتا ہے، لیکن کٹ فوراً سے بول پڑتا ہے۔ میں اس سے چھپ نہیں رہا، کائی، یہ میرا کنگڈم بھی ہے۔ اس کی آواز سخت ہے جیسے اپنے بھائی کے چہرے پر چیخنے والا ہو۔ اچھا، تو تمہارے پاس کنگڈم رول کرنے کو نہیں بچے گی اگر تم مر گئے، کٹ، کائی ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہے۔ تمہیں چپ رہنا ہوگا جب تک سب صاف نہیں ہو جاتا، یہ تمہاری جان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ لڑائی چھوڑ کر نہیں جا رہا، کٹ دھاڑتا ہے۔ تو پھر تم سب کو تباہ کرنے کا خطرہ لے رہے ہو۔ کائی کا ٹھنڈا چہرہ پہلی مرتبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سفید آگ جیسی گرماہٹ اس کی آواز میں پھیل جاتی ہے۔ وہ گہری سانس لیتا ہے، اپنا جذبہ دباتا ہے۔ ہم تمہیں زندہ چاہتے ہیں، کٹ، میں تمہیں زندہ چاہتا ہوں، بس۔ وہ رکتا ہے، ماسک کو ٹھیک کرتے ہوئے۔ اس لڑائی سے دور رہو، کنگڈم کے لیے، میرے لیے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں، وہی سلسلے جو صرف بھائی سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے درمیان ہمیشہ سے چلتی ہوئی ایک خاموش جنگ ہے۔ میں دیکھتی ہوں کٹ کا چہرہ بکھر جاتا ہے، اس کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں دیکھتی ہوں وہ مان جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لگتا ہے میری قسمت ہی یہی ہے کہ ہمیشہ ان جھگڑوں سے باہر ہی بیٹھا رہوں، ہے نا؟ وہ کہتا ہے۔ کائی جواب نہیں دیتا، بس مجھے آرام سے زمین پر بٹھاتا ہے، بنا میری طرف دیکھے۔ وہ کہتا ہے، انہیں سیف روم لے جاؤ، دوسروں کے ساتھ۔ اور پھر وہ دوبارہ جنگ کے درمیان دوڑ جاتا ہے۔ اس کی سکن پر درجنوں پاورز چمکتی ہیں اور ایک پر رک جاتی ہے، فائر۔